अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजीम सियासी क़यादत, जिन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के बेबहा जुल्म, सतम, कत्ल और गारत के बावजूद भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क हासिल किया और अपनी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा कौम मुल्क की सालमियत के लिए वक्फ किया। और पाकिस्तान बनने के बाद हमारी वो सियासी जिन्होंने मुल्क की तरक्की, सालमियत और इस्तेकाम के लिए तो काम किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो अंदरूनी और बैरूनी साजिश का भी शिकार है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे मौजूदा सियासतदानों की, जो पाकिस्तान की अवाम के साथ झूठ बोलने और उनको बेवकूफ बनाने में इंतहाई अपने आप को चालाक समझते हैं और सियासी मैदान में वो एक दूसरे पर सियासी इल्जामात लगाकर अपने आप को सियासी माहिर कहते हैं। वो कुदरती वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल और अवाम के मसाइल से हमेशा बेखबर हैं। उनको किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं, लेकिन इन मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सर, ये पाकिस्तान में कौन सी सियासत हो रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू मुनीर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, पाकिस्तान बनने से पहले हमारे जो अजीम बुजुर्गान और अजीम सियासी क़यादत थी, उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के बेबहा जुल्म, सतम, कत्ल और गारत भी बर्दाश्त की, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो लम्हा था, एक एक लम्हा उन्होंने कौम, मुल्क की सालमियत, इस्तेकाम, अवाम के हकूक़ के लिए सर्व की। आखिर उनके अंदर क्या ऐसी खुदादाद सलाहियत थी कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी सियासत अवाम के नाम। आज का सियासतदान क्या कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर, पहली बात तो ये है कि जो हमें शख्सियात मिली पाकिस्तान बनाने के लिए, जिनको हम पाकिस्तान बनने से पहले की पैदाइश है, वो उस दौर में रह रहे थे जब वो जिसको हम कहते हैं ना, अंग्रेज की गुलामी का दौर था, समाजी साम्राज्य। हाँ, कोई भी निज़ाम उसको हम कहें, अंग्रेज हुकूमत कर रहा था सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के ऊपर। वो मुल्क जो कि बहुत अरसा मुसलमानों के तसल्लुत के नीचे रहा जी। लेकिन फिर जब अंग्रेज आता है तो वो, और फिर वहीं पर एक तकसीम शुरू हुई जिसको हम आज दो कौमी नजरिए के नाम से जानते हैं। ठीक, हम मुसलमान थे, वो हिंदू थे। पहले भी हालांकि इकट्ठे रहे, लेकिन मुसलमान हुक्मरान थे, हिंदू हुक्मरान कभी नहीं था। फिर अंग्रेज आया, अंग्रेज भी हुक्मरान था। उधर तफरीक और तकसीम और लोगों में जिसको कहते हैं अवेयरनेस शुरू हुई, और वहां पर पहली बार मुसलमानों ने महसूस किया कि नहीं, ये तो हम मुख्तलिफ लोग हैं, हमारी मजहबी तकसीम है, हमारी लसानी तकसीम है, हमारी सोच अलग है, हमारे किरदार और हमारे अमल जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो उसी दौरान जो लोग पैदा हुए, वो जिसमें सबसे बड़ा नाम ऑफ कोर्स कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथ फिर सर सैयद अहमद खान जैसे लोग, अल्लामा इकबाल जैसे लोग, मौलाना मोहम्मद अली, जौहर बरदरान, जो भी उस वक़्त नाम लिए जाएं, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा इसको कहते हैं एक्टिव हिस्सा लिया। में अब उन लोगों के मकासद और थे, जो अंग्रेजों के या हमारे लीडरान के? नहीं, हमारे लीडरान के। उनके मकसद क्या था? उनका मकसद था, हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं और हम इकट्ठे इसलिए नहीं रह सकते कि ना हिंदू हमें बर्दाश्त कर सकता है, और ना जो हमें आजकल नजर आ रहा है। लेकिन ना आज हिंदुस्तान में मुसलमान का क्या हाल है जी, ये उस वक्त उन्होंने देख लिया था। ये विजनरी लोग थे। आज मुसलमान को वहां इस हद तक आ जाता है कि अगर आपने नमाज पढ़नी है, रोजा रखने हैं, गाय ज़बह करनी है, तो आप किसी और मुल्क में चले जाएं। लेकिन उससे पहले ये चीज नहीं थी। जब मुसलमान हुकूमत कर रहा था तो तमाम हिंदू मजाहिब के लोग, जिसमें बहुत सारे उनके छोटे, उनको खुली आज़ादी थी। उनको ये नहीं कहा जाता था कि आप वो कहते हैं त्यौहार क्यों मनाते हैं, ठीक, आपके यहाँ क्यों मंदिर है। अभी वहां पर चीजें
تو ان لوگوں نے یہ چیز دیکھ لی. ٹھیک. ان کچھ ویژنری لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے, اس لیے انہوں نے مقصد ایک بنا لیا اپنی زندگی کا, اور وہ یہ تھا کہ ایک ایسا ملک یا ایک ایسا قانون, ایک ایسا آئین جس میں ہم اپنی مرضی سے اپنی مذہبی اور سماجی جو زندگی ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں. تو جب مقصد آپ کا اچھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. تو انہوں نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جدوجہد کی, جس میں وہ شہید بھی ہوئے, جس میں ان کی جائیدادیں بھی ختم ہوئی, جس میں ان کے بھائی بہن بیوی بچے سب کچھ وہ کہتے ہیں ضائع بھی ہوا سب کچھ, لیکن حاصل ہو گیا. پاکستان بننے کے بعد کا مقصد جو ہے وہ مختلف ہو گیا بدقسمتی سے. لیکن سر آپ نے سر سید احمد صاحب کا ذکر کیا. سر سید احمد صاحب نے اس وقت سیاست شروع کی جب مسلمان ڈوبتا ہوا نظر آیا, انگلش سے کمزور, تعلیمی میدان میں کمزور اور قانون میں کمزور, ہر لحاظ سے کمزور تھا. لیکن سر سید احمد صاحب نے جب مسلمانوں کو انگلش سکھانے کا بیڑا اٹھایا, ہر چیز اٹھائی, آج بھی وہ سیاست ہمارے پاس ایسے لیڈران نہیں ہیں جو عوام کے لیے اپنی زندگی نام بھی کر دیں, وقف بھی کر دیں. لیکن آج وہ دور پھر سے زندہ ہو گیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں, اسلامی ممالک ہیں, گورا اس پہ ہیوی ہو رہا ہے, ہندو اس پہ ہیوی ہو رہا ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس تو موجودہ سیاسی ایسی کوئی قیادت نہیں ہے کہ جو نکالے اس کو. وہی میں نے جو کہا نا, قیادت کا مقصد اور آج کی قیادت کا مقصد دونوں کو کمپیئر کر لیں. ٹھیک. پچھلے 60-70 سال جو ہم نے زندگی گزاری ہے پاکستان نے, اس 60-70 سالوں میں جو ہمارے کرتا دھرتا رہے ہیں, جی جی, ان کی سیاسی زندگی پہ نظر ڈالیں, ان کے دور حکومت پہ نظر ڈالیں, تو آپ کو 2-3 چیزیں بڑی واضح نظر آئیں گی. ایک یہ کہ خاندانی سیاست, ٹھیک, میں اس کے خلاف ہوں, جو مرضی ہو جائے. لازمی نہیں ہے کہ اگر والد بہت اچھا سیاست دان ہے تو اس کی جو اولاد آئے گی وہ بہت اچھی سیاست جانتی ہوگی. اگر والد بہت اچھا ایجوکیشنسٹ ہے تو لازمی نہیں کہ اس کا بیٹا ایک بہت تعلیم یافتہ اور ایک اچھا ایجوکیشنسٹ بنے. ہو ہی نہیں سکتا ہے, ورنہ اسلام میں پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ایسا نہیں ہے. بادشاہت میں ہے, بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بن جاتا ہے, جو غلط ہے وہ بھی, لیکن وہ نظام اسلام میں تو نہیں ہے. آتے ہیں ابھی مقصد جو تھا آج کے لیڈر کا, جو مجھے مقصد نظر آ رہا ہے, بارنگ فیو اچھے لوگ بھی رہے, وہ جو ایک ہمارے تھے لیڈر جن کا نام مجھے بھی بول رہا ہے, وزیر اعظم صاحب, جو 11 مرلے کے گھر میں, یا شاید ان کا اپنا گھر تھا بھی نہیں, جن کا معراج خالد صاحب, ہاں ایسے لوگ بھی تھے, ایسے لوگ بھی ہیں. اور جنیجو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, لیکن ان کے بارے میں تھوڑے سے کوشچن مارک پھر بھی آ جاتے ہیں. خان عبدالقیوم خان, ان کے بارے میں بھی, تو کوشچن مارک ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آ گیا. ٹھیک. ایک تو یہ بدقسمتی رہی ہمارے ملک میں کہ سیاست کو پنپنے نہیں دیا گیا, بیچ میں مارشل لا ہوتے رہے. ٹھیک. جو کہ ایک طرز حکومت نہیں ہے, دنیا میں کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ڈکٹیٹر, یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ملٹری ڈکٹیٹرشپ نارمل ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سر آپ تو جانتے ہیں. ہاں ڈینجرس ہوتی. تو لیکن سیاست جب بریکس لگتی رہی, ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. ٹھیک ٹھیک, جب بریک لگتی ہے تو لازمی بات ہے آپ کو دوبارہ ریسٹارٹ لینا پڑتا ہے, پھر بریک لگ جاتی ہے. لیکن وہ جو سیاست میں آئے, پہلا فاطمہ جناح والا ہمارا سیریس ڈبیکل کہہ سکتے ہیں, کیٹاسٹرفی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, جو بھی نام دیں, ان کو لڑنے نہیں دیا گیا. ایوب خان کے اوپر بہت بڑی الیگیشن آئی, حالانکہ ایوب خان کا دور شاید پاکستان کے سنہری دور میں شمار کیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, لیکن سیاست پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک غلط چیز تھی. غلط طریقے سے آئے, جو بھی ہے طریقہ کار جو بھی تھا غلط تھا. آئین اور قانون وہ نہیں تھا. ٹھیک. جو پاکستان کا آئین, پھر آئین نہیں بنا, ایک اور 73 میں ہمارا آئین بنتا ہے. اس آئین کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں جو میرے ذہن میں رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ آئین کوئی قرآن مجید کی لکیر تو ہے نہیں. لیکن سر 1956 کے آئین کے جو بنتے رہے ٹوٹتے رہے وہی ہمارا, لیکن فائنل وہ آئین جو آج ہم فالو کر رہے ہیں
وہ 73 کا آئین ہے, اس میں 18 امینڈمنٹ آ چکی ہیں ابھی تک اس میں بھی, بٹ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. امینڈمنٹس ضروری ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس لیڈرشپ کو آج کی لیڈرشپ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں, ایک تو وہی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں ریجنل پالیٹکس, بلکہ ریجنل کے بجائے ہم اس کو صوبائی سیاست کا نام اگر دے دیں, کہ اپنے لیڈر تھے اس وقت, NWF بھی تھا, پنجاب اپنی لیڈرشپ پہ چلتی تھی, سندھ اپنی لیڈرشپ پہ چلتی تھی, بلوچستان آج تک. تو پٹھان, پنجابی, سندھی, بلوچ, ہزارہ, سرائکی, ہم ان میں تقسیم ہو گئے. جب تقسیم ہو گئے تو ہماری نیشنل پارٹی ایک بھی نہیں بن سکی. ان کو تقسیم کرنے والا کون تھا؟ اندرونی معاملات تھے, زیادہ اندرونی تھا, کہ باہر والوں کو ہم اس وقت بلیم کرتے ہوتے ہیں جب ہم اندر سے کمزور نہیں ہوں. مجھے میرے ملک کے خلاف کون لے کے جا سکتا ہے؟ باہر والا تب لے کے جائے گا جب میں اس کو اپنی براڈ سائڈ دوں گا, جب میں اس کو اپنی کمزوری دکھاؤں گا, جب میں اس کے پاس جا کے مانگوں گا, جب میں اس کے پاس جا کر منتیں ترلے کروں گا اپنی ذات کے لیے. کیا ہے ڈکٹیٹرشپ میں, آپ دوسرے لوگوں کی بات کیوں مانتے ہیں؟ تاکہ آپ کا رول ایکسٹینڈ ہو. چاہے وہ ضیاء الحق کا رول تھا, چاہے مشرف کا تھا, چاہے ایوب خان کا تھا, یہ سارے ایکشن یہ لانگ رہنا چاہتے ہیں. جب یہ رہنا چاہتے ہیں اپنے دور حکومت میں, تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ان باہر والے عناصر کی باتیں مانتے ہیں تاکہ ان کا رول ایکسٹینڈ ہو, آبجیکشن نہ ہو, باہر سے انویسٹمنٹ آئے, باہر سے قرضے آئیں, سب کچھ آتا رہے. تو یہ جو وجوہات تھی نا جو ہم بات کریں بیسیکلی, تو وہ جو کسی نے ہمیں نہیں کہا, ہم خود تقسیم ہوتے رہے. نیشنل پارٹی پہلی بار پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی, جس نے پوری ایک بھٹو صاحب انہوں نے پورے ملک میں ایک سویپ ہوا تھا ایوب خان کے خلاف پہلی بار. اور وہ جو الیکشن ہمارا 77 والا الیکشن ہے, if I'm not wrong, یا 73 والا, سوری یہ ٹائمنگ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی. بھٹو صاحب کا اقتدار جو تھا, وہ پہلی بار ایک نیشنل پارٹی آئی. اس نے بھی 5 سال بعد اپنے رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ملک کی ترقی میں کیا کام کردار ادا. دیکھیں بھٹو صاحب کی رول میں میں تو کوئی اتنا سیٹسفائیڈ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی کو اگر فل سٹاپ لگا وہ نیشنلزم پہ لگا. نیشنل جب آپ نے بڑے ہمارے ٹریڈرز تھے, جو بڑے بڑے فیکٹری اونرز تھے, جو بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے, جس کو انڈسٹری کہتے ہیں, اس انڈسٹری کو انہوں نے نیشنلائز کر دیا. جب اس کو نیشنلائز کیا تو پاکستان کا جو سیاسی گراف, اقتصادی گراف تھا, وہ گرتا گیا. اور وہ آج تک ہم نہیں سنبھل سکیں. بڑے بڑے نام آپ سوچ نہیں سکتے, اتنے بڑے بڑے نام تھے اس وقت جو کہ پاکستان میں, ایون ہاشوانی جیسے لوگ جن کو کاٹن کینگ کا نام دیا جاتا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے نام تھے جن کو وہ کہتے ہیں وہ روڈ پہ لے آئے, ان کی اربوں کی انویسٹمنٹ تھی. تو وہ میں بھٹو صاحب کے دور, ہاں بھٹو صاحب کے دور کی ایک چیز ہوئی, اویئرنیس, پولیٹیکل اویئرنیس. لینڈ ریفارم انہوں نے کرنی تھی, وہ نہیں کر سکے. وہی 6,000 5,000 10,000 ایکڑ کی زمینیں لوگ لے کر آج بھی پھر رہے ہیں. لیکن سر پھر بھی اگر سارا کچھ ہم دیکھیں پاکستان سے پہلے جو ہمیں ملا, پاکستان کے بعد, لیکن اب تک ابھی جو ہمارے موجودہ سیاستدان ہیں وہ آتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں, وہ پچھلے نے یہ کر دیا, قرضہ اٹھا لیا, ڈبو دیا, یہ کر دیا. 25 سال سے سر یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے. جو بھی اقتدار آتا ہے ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن پاکستان کے مسائل, عوامی مسائل, ملکی معاشیت 75 سالوں میں سر وہاں کی وہاں ہے. چین ہمارے بعد آزاد ہوا, ہم موازنہ کریں چین کی دے اور ہم کہاں پہ ہیں. اس پہ دیکھیں کچھ تو وہی عوامل جو ہم نے کہا نا, کار فرما ہوئے, جب حکومتیں ٹوٹی, ایک پھر سیاسی حکومتوں کو اگنور نہیں کرنے دیے گئے. اس میں ہم سب کو بلیم کر سکتے ہیں, جنہوں نے ان کو ریموو کیا ان کو بھی, اور جو کر رہے تھے حکومت ان کو بھی, نہ اہلیوں کی وجہ سے. اور پھر وہی لوگ جو فوج کو لاتے ہوئے تالیاں مارتے تھے, مٹھائیاں بانٹتے تھے, وہی بعد میں اسی فوج کے اوپر گالیاں بھی ان کو نکالتے تھے اور ان کو لان تان بھی کرتے تھے. چونکہ سیلف انٹرسٹ پرائم ہو گیا, میری ذات اوپر چلی گئی میرے مقاصد سے.
جب میرے مقاصد سے میری ذات اوپر چلی جاتی ہے تو پھر میں اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہوں، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، عوام کے لیے میں کام نہیں کرتا۔ جتنے بدقسمتی سے سیاستدان آئے، جو ڈکٹیٹر آیا تو اس نے تو کرنی ذات کے لیے ہے نا، اس کو تو ہم بلیم کریں گے۔ ہم سیاست والے جو ہمارے پاس آئے وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے۔ آج ہر سیاستدان پہ الزام لگ رہا ہے۔ مجھے کوئی شاہزاں نادری کوئی پرسنالٹی ہوگی جس کے اوپر کرپشن کا الزام آج نہیں لگتا ہوگا۔ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے، لیکن الزام کے اوپر ہے۔ اور پھر آپ نے بات کی کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر سکے۔ ہم جب کیا نا، ہم نے IMF کا تھا، امریکہ کا تھا، سعودیہ کا تھا، ورلڈ بینک کا تھا، جس مرضی کا نام لیتے رہے، تو جب قرضہ ہے، قرضے کو ہم واپس کرنے کے بجائے بہت سارے لوگ IMF کے پروگرام میں ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہ پاکستان علیحدہ ہے، بہت سارے لوگوں نے IMF کا لون ختم کیا ہے۔ اس میں ملیشیا آپ کے سامنے ہے، انڈونیشیا آپ کے سامنے ہے، وہ بھی پروگرام کرتے ہیں۔ IMF آج بھی لوگوں کو پروگرام دیتا ہے، لیکن اس پروگرام میں مثلا مثال کے طور پر ایک حکومت آتی ہے، وہ کہتی ہے جی $5 ارب ہم نے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس 5 ارب میں سے کتنا آپ نے اس ملک کے اوپر خرچ کیا، انڈسٹری کے اوپر خرچ کیا، ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کیا، کتنا پے بیک کیا IMF کو، تاکہ اگلے پروگرام کے لیے آپ پھر دوبارہ ان سے لون لے سکیں۔ آپ کے جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں پاکستان میں، ان سب نے بینکوں سے لون لیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا سرمایہ تبھی آتا ہے جب آپ کو پیچھے سے ایک انسٹیٹیوشن لون دیتا ہے۔ یہ جتنے چینے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، کپڑے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو غور کریں گے آپ دیکھیں گے کہ سب کے سب نے لون لیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز یہیں پر بتا چلوں، ان سب کے سب نے لون معاف کرائے ہوئے ہیں۔ ٹریلینز آف ڈالرز کا لون پاکستان کے ریکارڈ میں ہے۔ ان سیاستدانوں نے، انڈسٹریلسٹ نے، جو سیاستدان کم انڈسٹریلسٹ بن کے، ان سب نے وہ قرضے معاف کرائے ہوئے ہیں۔ لیکن سر اب ہم IMF سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے دوسرے ممالک کی مثال دی، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنے قدرتی وسائل استعمال کر کے IMF کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ان کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں بھی ہمارے بے بہا قدرتی وسائل ہیں، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ اگر ہم ان کو یوٹیلائز کر لیں تو کیا ہمارے ملک پر جو قرضہ ہے IMF کا، ہم ان کو، یا کوئی ایسی اور چیز ہے؟ دیکھیں IMF کا جان چھڑانے کے لیے IMF کا لون اتارنا وہ تو پروگرامز ہیں، آپ ان کو پے بیک کر سکتے ہیں، ٹھیک، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے۔ پاکستان منرل رچ کنٹری ہے، دنیا میں کم ممالک ہیں جہاں بجلی 6 طریقوں سے پیدا ہوتی ہے دنیا میں، وہ 6 کے 6 پاکستان میں ہے۔ دنیا میں سب سے سستی بجلی ہائیڈرو پاور ہوتی ہے، پاکستان اس میں سب سے زیادہ بجلی وہاں سے پروڈیوس کر سکتا ہے۔ پاکستان نیوکلیر کر سکتا ہے، کول کر سکتا ہے، ونڈ کر سکتا ہے، یہ ساری کر سکتا ہے۔ وہی مقصد، نیت، مقصد اور نیت، یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ ہمیں لیڈرشپ سے ملیں گی۔ لیڈرشپ کہاں سے نکل رہی ہے؟ اسی عوام میں سے نکل رہی ہے۔ عوام، قرآن کے الفاظ میں استعمال کروں گا یہاں پر، کیوں کہتے ہیں میں آپ کے اوپر آپ جیسے حکمران مسلط کرتا ہوں، جیسی عوام ویسا حکمران، اور میں نااہل حکمران اس قوم پر مسلط کر دیتا ہوں ان کے غلط اعمال کی وجہ سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں ان کا مفہوم ہے میں نے بیان کیا۔ ہمارے ہاں وسائل بہت ہیں، کمی نہیں ہے۔ گولڈ مائنز آپ کے پاس ہیں، کاپر گولڈ آپ کا بلوچستان بڑا، آئل ہمارے پاس ہے، گیس ہمارے پاس ہے، انڈسٹری ہمارے پاس بن سکتی ہے۔ کاٹن آج بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، دنیا کا بہترین کاٹن پروڈیوس کرنے والا ملک تھا۔ لارنس پور ہمارے پاس بہترین کپڑا پروڈیوس کیا کرتا تھا، انگلینڈ والے اس کے اوپر اپنی سٹیمپیں لگا کر لے کے جایا کرتے تھے۔ چاول آج بھی دنیا میں بہترین چاولوں میں سے پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ مینگوز آج بھی پاکستان میں بہترین پیدا ہوتا ہے۔ ہماری ایگرو بیس سوسائٹی ہے، دنیا کے کم ممالک میں وہ نیری نظام ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، لیکن پائی جاتی۔ ہمارے ہاں انسان اچھے نہیں پائے جاتے، حکمران اچھے نہیں پائے جاتے، قیادت بہتر نہیں ہے، تربیت نہیں ہوئی ہے ان کی۔ پرانے جن لوگوں کا ہم نے ذکر کیا نا،
سر سید احمد خان، قائد اعظم علامہ اقبال، مولانا جوہر علی، ان کی تربیت اچھی ہوئی تھی. وہ کسی HSN کالج کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، کسی ہائی انسٹیٹیوشنز کے نہیں پڑھے ہوئے تھے، نارمل انسٹیٹیوشن میں پڑھتے تھے انڈیا میں. اس وقت تعلیم بھی ویسے نہیں ہوا ہوتی تھی، اچھے لوگ تھے، آکسفورڈ جیسے لوگ جایا کرتے، لیکن ان کی تربیت اچھی ہوئی تھی، ان کے مقاصد تھے، ان کا کردار تھا. آج ہمارے ہاں حکمران کے پاس کردار نہیں رہا. لیکن سر انہوں نے تربیت کہاں سے لی؟ برٹش سے؟ نہیں، تربیت دیکھیں، تربیت کے لیے آپ کی ماں پہلی ہوتی ہے تربیت. ہاں نہیں، ماں پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے آپ کی. دوسرا آپ کا خاندان ہے، تیسرا آپ کا محلہ، آپ کی سوسائٹی ہے، اور چوتھا پھر آپ کی تعلیمی درسگاہیں ہوتی ہیں. بزرگ ہمارے پٹھانوں میں اجرا جی بالکل، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا. مسجد اس سے بڑا انسٹیٹیوشن، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہمارا مسجد ہوا کرتا تھا. آج نہیں، بہت عرصے سے ہم لوگوں نے مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنایا ہوا ہے. وہاں پر مسائل ڈسکس نہیں ہوتے، وہاں پر کردار ڈسکس نہیں ہوتے. یہ تربیت کی جگہ ہیں. ٹھیک. تعلیم کی جگہ کون سی ہیں؟ سٹی سکول ہے، HSN کالج ہے، اسلامیہ کالج ہے. یہ تعلیم دیتا ہے ہمیں. وہاں سے تربیت کو نکال دیا گیا. اگر وہاں پر تربیت واپس لائی جائے تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن. ہٹلر نے کہا تھا، میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں. آپ مجھے اچھی ماں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. وہی قوم، جی یہ وجہ ہے جو ہمارا ڈکلائن ہوا ہے. ٹھیک. اچھا سر، ٹائم بہت شارٹ ہو رہا ہے. اب موجودہ حکومت جس کو سابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ حکومت امریکہ کے غلام ہے، تو کیا امریکہ کے ساتھ ہمارے ایک شروع سے یا پرانے تعلقات چلتے آ رہے ہیں، خارجی تعلقات، جو بھی آپ سینئر بندے آپ کیسے سمجھ لیں، تو اب امریکہ کے ساتھ ہمارے قومی مفادات کی سطح پر ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یا واقعی میں ہم ان کے غلام ہیں، یا ہمیں حقیقی آزادی کی اور ضرورت ہے؟ لیکن غلام کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. غلام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو اپنے آقا کی مرضی پہ چلتا ہے. آقا اس کو گھاس دیتا ہے تو وہ گھاس کھاتا ہے، وہ اس کو مرغی دیتا ہے تو وہ مرغی کھاتا ہے. وہ اس کو صبح 6 بجے اٹھاتا ہے، 7 بجے اٹھاتا ہے، رات 1 بجے سلاتا ہے. وہ اس کے اوپر گدھے سے زیادہ لوڈ ڈالتا ہے، اس کو کپڑے دیتا ہے. کہ نہیں، آپ یہ غلاموں کی ہسٹری میں چلے جائیں پیچھے، ان کو پیسے دے کے آزاد کرایا جاتا تھا. ان کی نیلامی ہوا کرتی تھی. امریکہ میں نیلامی، انگلینڈ میں نیلامی ہوا کرتی تھی. کھڑے ہو کے ایک ایک مسل دیکھا کرتے تھے، کتنا مسکولر ہے، اس کے حساب سے اس کی قیمت لگا کرتی تھی. کالے لوگوں کو لا کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا یورپ میں، اور ان کی وہاں بولی لگا کرتی تھی. غلام وہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باٹم لائن، غلام وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہے. کیا آج پاکستان کی اپنی مرضی ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے پالیسیز بنا سکتے ہیں؟ کچھ حد تک ہاں، زیادہ حد تک نہیں. مثال کے ہمارے جو تعلقات قومی ہیں، مفادات پہ ہیں. دیکھیے، مفادات ان کے سب ہو رہے ہیں، میرے نہیں سب ہو رہے. ٹھیک. مثال دیتا ہوں آپ کو. جی ٹھیک. تیل ہم ایران سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. روس کی بھی بات کی جا رہی لے سکتے ہیں. ہم گیس ایران سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن نہیں لے رہے. ہم روس سے تیل گیس نہیں لے پا رہے. کیا ہم افغانستان کو تسلیم کریں؟ کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں تسلیم کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو پریشر ہے. ٹھیک ہے. جب ان کی مرضی ہوتی ہے ہمیں فیٹ آف میں ڈال دیتے ہیں. جب ان کی مرضی ہوتی ہے ہم گرے میں نکل جاتے ہیں، میں آ جاتے ہیں. جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ٹیررزم کے ساتھ ہیں. آپ کو اس جنگ میں جھونک دیتے ہیں جو آپ کی ٹوٹلی نہیں ہوتی ہے. چاہے افغانستان کی پرانی جنگ ہو سوویت یونین کے ساتھ، کیا وہ پاکستان کی جنگ تھی؟ میرے حساب میں نہیں تھی. یہ والی جنگ ہماری تھی؟ میرے حساب میں نہیں تھی. ہو سکتا ہے اوپینین ہے ہر شخص کا. تو ہم آج کی حکومت جو عمران کہہ رہا ہے
یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، میرے حساب میں نئی بات نہیں کہہ رہا. ہم ہمیشہ سے انہی کے قرضوں پہ پلتے رہے، ہم ہمیشہ سے IMF کے پاس جاتے رہے، ہم ہمیشہ سے امریکن بلاک کا حصہ رہے ہیں. ہم نے اس وقت لیاقت علی خان کے ٹائم میں امریکن بلاک کا حصہ بن گئے تھے. حالانکہ ہم اگر ریجنل بلاک میں آتے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم روس کا زیادہ قریب ہوتے. چین کے ساتھ ہماری پالیسی دیکھ لیں، آپ نے چین کا بیچ میں ایک بار ذکر کیا. سی پیک بہت بڑا منصوبہ ہے پاکستان کے لیے، اس کو لوگ گیم چینجر کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ سلو جا رہا ہے، پرابلم آ رہے ہیں. امریکہ خوش نہیں ہے اس سے، صاف کہتا ہے ہم خوش نہیں. یہاں اسلام آباد میں امریکن ایمبیسڈر نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ ہیپی ود دی سی پیک. سر ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن باتیں زبردست باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن سر شارٹ کٹ ایک جواب. آپ نے ایک شخصیات کا ذکر کیا، سابق وزیر اعظم خالد معراج صاحب کا، کہ وہ ایسے پاکستان کی شخصیت تھی کہ وہ سرکاری خزانے سے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور سادہ اور سنا کہ پلین رائس اور کالے چنے ان کی خوراک ہوتی تھی. اب سر یہ کہ پاکستان میں ہماری ایسی شخصیات ہیں سرکاری جو ہیوی تنخواہیں لے رہی ہیں، اچھی خاصی تنخواہیں لے رہی ہیں، لیکن ان کی سہولیات مرحات ان تنخواہوں کے ساتھ برابر، اور عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر وہ یشی کر رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کا پیسہ ہے، یہ ملکی مفاد کا پیسہ ہے. اب ایک سرکاری افسر ہے، اسکول ٹیچر ہے یا پرنسپل ہے، وہ 200-250 روپے کا تیل اپنے خرچے پہ ڈال رہا ہے، لیکن ان سرکاری افسران کے لیے جن کے لیے لامحدود پیٹرول موجود ہے لیکن ان کو کوئی خیال نہیں. تو اب آئین میں یا قانون میں کون سی ایسی ترمیم کی جائے کہ ان جو سرکاری خزانے سے جو پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے ٹیکس کا، ان کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے؟ نہیں ہوگا منیر، کیوں نہیں ہوگا؟ قانون میں اور آپ قانون نہیں بناتے. قانون بنانے والا وہ ہے جو کہ اپنے لیے قانون اپروو کرتا ہے. تنخواہیں بڑھائی ہیں نا لوگوں نے اپنی اپنی، جج صاحبان کی تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. کیا اسی ریشو سے آپ نے عوام کی تنخواہ بڑھائی ہے؟ میں ایک چھوٹی سی، آپ نے سوال کر دیا، اس کا جواب تو بہت لمبا بنتا ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. پارٹ 2 میں کر لیں گے سر. ہاں ٹھیک ہے، چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں جب کہا جی پاکستان کے اوپر بہت پریشر ہے اور قیمتیں بڑھا دو، گیس کی بڑھا دو، فلانا بڑھا دو، کیا یہ سارے جو اسلام آباد سیکریٹریٹ، پشاور سیکریٹریٹ، لاہور سیکریٹریٹ، سندھ بلوچستان سیکریٹریٹ، ان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ کہا جا سکتا تھا کہ آج سے آپ کا پیٹرول کا خرچہ بند؟ کہا جا سکتا تھا. آپ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں استعمال کریں گے، آپ انہی گاڑیوں کو آپ استعمال کریں، لیکن آپ اس میں فیول آپ کو ڈالیں گے اور آپ کو ہم ایک خاص اماؤنٹ دے دیتے ہیں جو فیول کی ہوگی. نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا. ان کے میں آپ کو ایک آخری مثال، آپ کے جتنے صدور گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنے آرمی چیف گزرے ہیں، جتنے ججز سپریم کورٹ گزرے ہیں، ان کی پینشن بینیفٹس دیکھ لیں ایک بار صرف آپ. یہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان لوگوں کو کوک اتھرائز ہوتا ہے سرکاری خرچے پہ، ان لوگوں کو مالی اتھرائز ہوتا ہے، ان لوگوں کو بجلی فری دی جاتی ہے، ان کو ایک PA دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو افسران دیے جاتے ہیں، ٹیلی فون فری ہوتا ہے. پیٹرول بھی ایٹ ٹائمز، پیٹرول تو شاید نہیں ہوتا. یہ ساری مراعات ان کو لائف ٹائم کے لیے دی جاتی ہیں. کیوں دی جاتی ہیں؟ کیا یہ امریکہ میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم اس انگریز سرکار سے نکل کے اس براؤن سرکار میں آ گئے. یہ قانون تبدیل نہیں کریں گے. قانون میں اپنے لیے تبدیل کرتا ہی نہیں ہوں نا، میں اوروں کے لیے تبدیل کرتا ہوں. تو یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. میں پیسمسٹ فیل کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ ان لوگوں میں جب تک یہ احساس نہیں ہوگا، نیشنل اسمبلی کا کام قانون بنانا ہے، آئین بنانا ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ لینا نہیں ہے، اپنے لیے ٹھیکے لینا نہیں ہے، پرمٹ لینا نہیں ہے، حج کے کوٹے لینا نہیں ہے. لیکن یہ سب یہی کام کرتے ہیں.
اس لیے کہ وہ شخص جس نے 20 کروڑ لگا کر 5 کروڑ لگا کر یا شاید 50 کروڑ لگا کر نیشنل اسمبلی کی سینٹ کی پروونشل اسمبلی کی سیٹ لی ہے وہ 3 گنا کما کے جائے گا. کیوں 3 گنا کما کے جائے گا؟ ایک وہ جو اس نے لگایا ہے, ایک اپنا پروفٹ اور ایک اگلے الیکشن کے لیے آنے کے لیے. تو ان لوگوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ مشکل الفاظ ہیں, مجھے امید نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک, مجھے امید نظر نہیں آ رہی ہے جب تک سوسائٹی ریفارم کر جاتی ہے, ٹرانسفارم نہیں کر جاتی, ریفارم نہیں ٹرانسفارم نہیں. جب میں اور آپ اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا نہیں شروع کر دیتے, لڑنا نہیں, کھڑا ہونا. ڈفرنس ہے میں کھڑا ہو کے اپنے حق کے لیے بات کرتا ہوں اس میں, اور میں کھڑا ہو کر پتھر اٹھا کر اپنے حق کے لیے جاتا ہوں. ان دونوں میں فرق ہے. بہت شکریہ سر پنڈی نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے گیسٹ نے کتنی موجودہ صورتحال پر اور آنے والے وقت میں جو ہمارے قائدین کی سیاست تھی اور اس پاکستان بننے سے پہلے جو سیاست تھی اس کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا. ناظرین, ہم آنے والے وقت میں آپ کو پیارے پیارے گیسٹ اور نئے نئے موضوع کے ساتھ پنڈی نیوز میں دکھاتے رہیں گے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.